नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के सुल्ताना डाकू पर। ये सुल्ताना डाकू कौन हैं और किस जमात से इनका ताल्लुक़ है, और ये डाका ज़नी और अगवा की वारदातें उन्होंने कब से शुरू की, उनकी पहली वारदात कौन सी थी, और क्या ये जो सियासी सुल्ताना डाकू है ये बिल्कुल उसी तरह तारीख़ी सुल्ताना डाकू की तरह से है जिसके बारे में न सिर्फ मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं किस्से कहानियों में, यहाँ तक कि हम उन पर बनाई जाने वाली फिल्में भी जो है वो बार बार देख चुके हैं। तो हर कोई जानता है उस सुल्ताना डाकू से मतलब जिसका मैं इस वक्त ज़िक्र कर रहा हूँ। अब इन दोनों सुल्ताना डाकुओं का हम आपस में मवाजना कराएंगे कि क्या ये जो सियासी सुल्ताना डाकू है जो कि अपने ही सियासतदानों को जो है वो लूट रहा है, क्या ये लूटी हुई रकम जो है वो गरीबों में तकसीम करता है जिस तरीके से तारीख़ी सुल्ताना डाकू किया करता था, या कि ये इस लूटी हुई रकम से अपनी ही तजोरियाँ, अपना ही पेट जो है वो भरने की कोशिश कर रहा है। हम बात करते हैं सुल्ताना डाकू से मुतालिक जो उनके बारे में मालूमात मुझे मिल सकी है, जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है सुल्ताना डाकू हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक डाकू थे। उसे 7 जुलाई 1924 को फांसी की सज़ा हुई। सुल्ताना डाकू की अकीदे के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का के नज़दीक जो है वो मुसलमान था, जबकि चंद मौरिख़ीन ने उसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातो कौम से ताल्लुक़ रखता था जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना डाकू जो है बजनूर और नजीबाबाद में डाके डालता था। रॉबिन हुड की तरह मशहूर था कि वो साहूकारों और सेठों को लूट कर अपनी लूट में से जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसी इलाके के गरीबों को बांट दिया करता था। जब मुकामी पुलिस अफसरान उसको पकड़ने में नाकाम हुई तो बरतानिया से जो है एक ख़ास किस्म का तजर्बाकार पुलिस अफसर यंग को बुलवाया गया, जो काफ़ी तगदो के बाद जो है सुल्ताना डाकू के एक मोतमिद, एक बहुत ही वफ़ादार मुंशी रज़ा को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया और उनकी मुखबरी पर सुल्ताना डाकू पकड़ा गया। यंग और सुल्ताना में उसकी गिरफ़्तारी के ज़माने में पक्की दोस्ती हो गई और ख़ुद यंग को भी इस बात का अच्छी तरीके से फ़हम व इदराक हो गया था कि ये जो है नाइंसाफ़ी और जुल्म के हाथों तंग आकर जो है सुल्ताना जो है वो एक आम शरीफ आदमी से जो है वो सुल्ताना डाकू बन गया था। इसका अंदाज़ा जो है वो यंग को जो है वो हो चुका था और इस दोस्ती की वजह से जो है वो उन्हें जो है उन्हें इस मुकदमे में जो है जिसमें उन्हें मौत की सज़ा हुई थी, उन्हें रिहाई दिलाने के लिए बड़ी कोशिश की और यहाँ तक कि जो है रहम की दरख्वास्त भी जो है उन्होंने ख़ुद लिखी। बहुत कोशिश की, कोशिशें उनकी कामयाब न हुई, उसकी सज़ा ख़त्म न हो सकी, ना कम हुई, बल्कि उन्हें जो है फिर सज़ा के तौर पे जो है वो उन्हें फांसी दे दी गई। सुल्ताना की फांसी के कुछ दिन रह गए थे तो सुल्ताना डाकू ने अपने दोस्त यंग से कहा कि इसकी मौत के बाद उसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलाया जाए ताकि वो उसके रविश इख्तियार ना करे, उसके जो है वो उस तरह से जो है वो डाकू न बन सके। ये उन्होंने जो है वो हाथ जोड़ते हुए उनसे अपील की थी, जिस पर जो है वो यंग ने उन्हें वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। जिसके बाद जब उन्हें फांसी हुई तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए सुल्ताना के जो बेटे हैं उन्हें जो है वो आला तालीम के लिए लंदन भिजवा दिया। आला तालीम के बाद जब वापस वो हिंदुस्तान आए तो उन्हें जो है वो पुलिस में उन्होंने जो है वो भर्ती करवा दिया। पुलिस में एसपी रहे, उसके बाद आईजी बनकर रिटायर हुए। तो ये तो तारीख़ी सुल्ताना डाकू के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया कि सुल्ताना डाकू की हकीकत क्या थी। अब उस सुल्ताना डाकू को कॉपी करते हुए जो ये पाकिस्तान के सियासत के जो बहुत बड़े मदारी हैं, बहुत बड़े करता धरता हैं, जो जोड़ तोड़ के मुफाहमतों के बादशाह कहलाते हैं, उनके आगे
کسی کی نہیں چلتی، لیکن کبھی کبھی وہ بھی اصل سرکار کے جو ہے وہ نرغے میں آ جاتے ہیں، جس طریقے سے اب آ چکے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو اپنی مبینہ وارداتوں کا سلسلہ جو ہے 1990 اکتوبر سے شروع کیا تھا، مرتضیٰ بخاری نامی ایک برطانیہ کے بہت بڑے تاجر جو کہ دکھی انسانیت کا جذبہ لے کے پاکستان آئے تھے کہ وہ ایک آنکھوں کا اسپتال جو ہے وہ اپنے خرچے سے بنائیں گے، تاکہ جو لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا علاج مفت کیا سکے۔ قسمت کے مارے کی ملاقات جو ہے وہ ایم پی غلام حسین انڑ سے، اور غلام حسین انڑ نے جو ہے وہ 1990 میں جو ہے وہ بلاول ہاؤس بلا کر ان کی ملاقات کروائی کس کے اپنے باس سے، اور باس نے پھر انہیں جو ٹیکہ لگایا، انجیکشن لگایا، وہ پھر ریکارڈ کا حصہ بن چکا، وہ ایف آئی آر ہو چکی، اور اس میں وہ گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ انہیں گرفتار کرنے والے اس وقت کے جو ہے ایس ایس پی جو تھے سی آئی اے کے سلیم اختر صدیقی، اور ان کی جو ڈی آئی جی تھے اس زمانے کے آفتاب نبی، یہ جام صادق کا دور ہے، اس دور میں انہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ کیا کہتے ہیں گرفتاری کے وقت، کیا صورتحال تھی، یہ آپ سنیں سلیم اختر صدیقی کیا کہتے ہیں۔ مطلب مطمئن تھا زرداری یا خوفزدہ تھا، کیا تھی اس کی پوزیشن؟ گھبرایا ہوا؟ ہاں اس وقت تو تھوڑا یہ گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ پہلی ارسٹ تھی اس کی، گھبرایا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہی گرفتار ہوا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے کبھی گرفتار ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو پہلی ارسٹ تھی تو ظاہر فرسٹ ارسٹ میں تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ اچھا، تو ہاں تو پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، میں نے جو بھی آن دا ریکارڈ ہے وہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے، میں اپنی طرف سے ایک چیز بھی نہیں دکھوں گا، وہاں سوائے جو ایویڈنس ہوگی میرٹ ہوگی۔ یہ پہلی دفعہ گرفتاری کے بعد کی ان کی یہ حالت ہے، اور اس اغوا برائے تاوان کی واردات جو میں کہتا ہوں نا کہ فلمی عکس اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے، ان کی فنکارانہ صلاحیت کہ کس طریقے سے مرتضیٰ بخاری کے پیر میں جو ہے وہ ماچس باندھ کر، اور ریموٹ کنٹرول کس کا ہے، خود اس کا ٹیلی ویژن کا، وہ ریموٹ بتا کے کہ بھی یہ بم ہے اور پیسے دو اتنے، اور یہ غالباً ان کی زندگی کی پہلی واردات تھی جو بلاول ہاؤس میں تھی، اور اس میں جو ہے کس طریقے سے 1 کروڑ زندگی کا پہلا 1 کروڑ دیا تھا۔ کہ یہ جب وہاں سے آیا ہے مرزا بخاری، تو یہ اس نے کہا کہ مجھے آصف علی زرداری سے ملاؤ، میں پیسے لگانا چاہتا ہوں، 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی ہوں، آئے ہاسپٹل ایک بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو کئی غلام حسین مرحوم ٹکرا گیا، ایم پی اے تھا، وہ اس کو لے کے گیا زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس۔ بلاول ہاؤس انہوں نے اس سے باتیں کی، تو ظاہر وہ پیسے والا تھا، تو اس کو کہا انہوں نے 1 کروڑ روپے تو آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، اس کے پاؤں پہ باندھا ماچس میچ باکس، اور ہاتھ میں پکڑا ٹی وی ریموٹ، اس کو لے گئے بینک پہ اور کہا کہ پیسے نکالو۔ بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی، تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا تھا، وہی کر کے لے گئے وہ اس کو بینک میں، وہاں جا کے اس کو کہا کہ یہ ریموٹ ہے بم کا، اور ہم نے دبانا ہے، تم نے اڑ جانا ہے، پیسے نکالو۔ تو وہاں گئے، پیسے نکالے، اور ان کو واپس بلاول ہاؤس لے آئے۔ تو زرداری صاحب کا یہ پہلا 1 کروڑ تھا، 10 کروڑ۔ اس سے پہلے 1 کروڑ روپے انہوں نے دیکھے نہیں تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھے تھے، اس سے پہلے کنگلے تھے، یہ پہلا 1 کروڑ پہلی بڑی واردات تھی ان کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلا 1 کروڑ تھا ان کا۔ اچھا، انہوں نے لے لی اور اس کو جہاز میں بٹھا کے اور روانہ کر دیا انگلینڈ۔ سلیم اختر صدیقی کی آپ نے گفتگو سنی، یہ پورا کیس کی انہوں نے آپ کو روایات سنا دی۔ ناظرین، یہ اسی میں سلیم اختر صدیقی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی پہلی واردات تھی، پہلی مرتبہ انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دیکھا تھا۔ یہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، صرف جو ہے وہ وزیر اعظم کے شوہر کے علاوہ اور ایک بہت بڑے زمیندار اور ایک بمبینو سنما کے مالک کے علاوہ اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سیاسی صورتحال ان کی 0/0 تھی۔ تو یہ ان کی اس وقت کی پہلی واردات تھی۔ بلاول ہاؤس سے جو وارداتوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ وارداتیں اب بدقسمتی سے قائد اعظم کے اس پاکستان کے ایوان صدر تک پہنچ گئی، یعنی پاکستان کے شاہی محل میں بھی جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ
اب یہی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت سے لوگ ان سے لٹ چکے ہیں اور غضب خدا کا کہ اب انہیں جو ہے وہ تو استثنا مل چکا ہے پاکستان کے قانون نئے آئین کے مطابق. وہ استثنا جس کی گنجائش اخلاقیات میں، قانون میں، جمہوریت میں، اسلام میں، شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے. پیغمبروں کو تک کو جو ہے وہ کوئی استثنا نہیں تھا. کبھی کسی بہت بڑے ڈیموکریٹک کو کوئی استثنا نہیں. لیکن پاکستان جیسے بدقسمت ملک میں جو جمہوریت کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی انہوں نے بنا رکھا ہے، اس جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ استثنا حاصل کر لیا. استثنا کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں ان کی بیٹھک ہوگی، چاہے وہ ایوان صدر ہو، چاہے وہ بلاول ہاؤس ہو، چاہے کوئی بھی ہاؤس ہو، وہ ہاؤس جو ہے وہ اب غیر محفوظ ہو گیا. جہاں پر پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اگر وہ وہاں پر قتل بھی کسی کو کر دے تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں استثنا حاصل ہے تا حیات. جب تک وہ زندہ ہیں انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے ان سیاستدانوں کو جو حرام کی رقم میں ان سے آگے نکل رہے تھے، انہیں ٹیکہ لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا، انہیں لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا سلطانہ ڈاکو بن کر. لیکن سلطانہ ڈاکو کی طرف سے ان سے لوٹی ہوئی رقم جو ہے سندھ کے جو ہے غریبوں میں جو ہے جو پانی کو ترستے ہیں، جو علاج سے محروم ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، ان میں ایک ڈیلا بھی تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان کے حصے کی رقم بھی وہ خود ڈکار جاتے ہیں. یہ عجیب قسم کا نیا سلطانہ ڈاکو اس وقت بن چکا ہے. آپ نے سن لی ان کی گفتگو. کہا یہ جا رہا ہے کہنے میں کہ ان کے پاس ایک ایسا انہوں نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے جسے بہت اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں. وہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ جو فصلی بٹیرے پاکستان پیپلز پارٹی میں خود اس سلطانہ ڈاکو کے طفیل جو ہے وہ آئے ہیں، جنہوں نے جوائن کیا ہے، اس وقت ان کا بینک بیلنس کیا تھا، اس وقت ان کے پاس کتنی پراپرٹیاں تھیں، اور پارٹی میں شامل ہونے کے بعد اور اب ان کی پراپرٹیاں اور بینک بیلنس کیا ہے. اگر ان کا بینک بیلنس اور پراپرٹی پہلے کے مقابلے میں کہیں گنا بڑھ چکا ہے تو پھر وہ 60% کا ان کا ٹیکس ان پر لاگو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کسی نہ کسی بہانے انہیں بلاتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں. کسی کو وزارت دینے کی آفر کرتے ہیں اور کسی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کہتے ہیں، کسی کو سینیٹر بنانے کا کہتے ہیں، کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ کر جو ہے وہ ان سے وہ رقم جو پارٹی میں آنے کے بعد انہوں نے بٹوری ہے، کمائی ہے، ان پر شب خون مار کر ان سے وصول کیا جاتا ہے. یہ ہیں اس وقت پاکستان کے سیاست کے سلطانہ ڈاکو. یہ اصل جو سلطانہ ڈاکو تھے، جو تاریخ کے سلطانہ ڈاکو تھے، جو تاریخ میں اب بھی زندہ ہے، اس سلطانہ ڈاکو کے تو یہ ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا پھر بھی کوئی ایک معیار تھا. وہ حالات سے، ظلم سے، نا انصافیوں سے تنگ آ کر جو ہے وہ شرافت سے جو ہے وہ ڈاکو بن گئے تھے. یہ تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ سلطانہ ڈاکو بننے سے گریز نہیں کیا. اسی طرح کے لوگوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز سے نہیں بھرا جا سکتا. یہ دولت، یہ ہیرے، یہ جواہرات جو ہے یہ ان کے اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے ناکافی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ ان کے پیسوں کی جو ہرس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. روز بروز جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، اور آخر میں جو لوگ لٹے ہیں 20 سے 25 ارب روپے حال ہی میں جو لٹوا کے آئے ہیں، ان کی تو اب مجبوری اور کمزوری یہ ہے کہ وہ اس کا کہیں واویلا تک نہیں کر سکتے، شور نہیں مچا سکتے، کیونکہ لوٹنے والے کو جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق انہیں استثنا حاصل ہے. ان کے خلاف پاکستان کے کسی تھانے میں، کسی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی. وہ اتنے با اختیار اس ڈالڈا جمہوریت کے نتیجے میں بنا دیے گئے. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا پاکستانی سیاست کے سلطانہ ڈاکو کے حوالے سے خصوصی پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ.